बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान जल्ल शानहु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 49 है अल-बक़रा की। व इज़ा नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। अब वा और इज़ा जब, याद करो। इज़ा इधर अस्कर या ज़िक्र के मायनों में आएगा, याद करने से। तो इसको हमने इस तरह नहीं लेना जब या ये, क्योंकि आगे जो बामुहावरा तर्जुमा होगा तो इसमें इज़ा का ये एक मख्फी मायनी दिया गया हुआ है कि याद करो। नज्जयनाकुम निजात से है कि जैसे आप लोगों से हटा दिया गया। निजात, नज्जयना निजात से निकला है, ठीक है। तो कि तुम से हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, निजात दे दी गई। मिन से, आल कौम। अब आल में सिर्फ ये नहीं है कि कौम है या औलाद है या मतलब तमाम जितने भी इनके जो पैरोकार हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उन सब से निजात दे दी गई। फ़िरौन से, फिर आले फ़िरौन से, उसके पैरोकारों से, उनके तमाम जो बैड इन्फ्लुएंसर्स थे उनके ऊपर, उनसे निजात दी गई। यसूमूनकुम, यसूमू सौम से है, सामा या सौम, इसके मायनी तकलीफ़ से हैं। तकलीफ़ भी वो आम वाली तकलीफ़ नहीं, ज़िल्लत और रुसवाई वाली तकलीफ़, मतलब जिसमें बेअंदाज़े बेहद तकलीफ़ हो। सूआ, हाँ, ये फिर वही गम या जिसको कहें गम में या बुराई समझ लें, उसमें आएगा। अल अज़ाब, अल अज़ाब है तो बहुत शदीद अज़ाब या बहुत बड़ा अज़ाब या बहुत ख़ास अज़ाब। अज़ाब हम समझते हैं कि अज़ाब क्या होता है, हम आम बोल चाल में इस्तेमाल होता है। युज़ब्बिहूना, अब इसमें चूँकि ज़बह होने का ज़िक्र है तो युज़ब्बिहूना ज़बह करते थे, लेकिन ये आम ज़बह नहीं है, इसके साथ ये शामिल है। तो ये कि उससे और शत के शामिल होने से इसमें शिद्दत आ गई है, ठीक है। ये की शमूलियत और शत की इंटेंसिटी इसमें जो है ना, युज़ब्बिहून है। तो युज़ब्बिहून, युज़ब्बिहून जब आता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जे का ज़रा सा ज़ुबान की उस पे उससे लाना होता है, ज़ुबान की सिरे से को टच करके। ज़ब्बिहून इसमें आ जाता है ज़िबाह करना, लेकिन आम ज़िबाह नहीं है, तकलीफ़ से ज़िबाह करना, मतलब एक कर्ब से, एक ख़ास तकलीफ़ दे कर ज़िबाह करना है, ठीक है। अब्नाअकुम, ये इब्न से है, हम कहते हैं ना इब्न साद, इब्न ये उसका बेटा, तो बेटे से है, इब्न बेटे जो है ना वो बिन से है, तो बिन बेटों को कहते हैं। तो इसमें तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे, बेटों को तुम्हारे, और वो यस्तहयून, और ज़िंदा रखते थे। यस्तहयून में जो है ना ज़िंदगी क्यों है, इसमें भी समझना है आपने। इसका पीछे इस एक और लफ्ज़ में इस्तेमाल हुए तो उसका ज़रा सा मीनिंग चेंज है, लेकिन यहाँ पे यस्तहयून का मतलब हयात से है, ठीक है। ये हयात से क्यों है, हम हयात से, अल्लाह का नाम है हई। हई क्या है, ज़िंदा रखने वाला। तो इसमें अल्लाह के उस नाम हई का
ذکر ہے تو حیات، حی سے حیات اور زندہ رکھنے اس کے میننگ میں آتے ہیں. اور وَيَسْتَحْيُونَ اور زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری لڑکیوں کو. اس میں لڑکیوں میں بچیاں بھی آ جاتی ہیں، بالغ بھی آ جاتی ہیں، چھوٹی بھی آ جاتی ہیں، اور ایون عورتیں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، نساءکم کیونکہ نساء جو ہے وہ عورت کی تمام کیٹیگریز کے لیے یوز ہوتا ہے. وفی اور فی بیچ، ذالکم اس کے، بلاؤن کیا ہے؟ بلا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایک آزمائش یا مصیبت یا سختی، یا جس کو ہے اس کی شدت، سختی کی شدید سختی جس کو کہیں. من سے، ربکم تمہارے پروردگار، عظیم تمہارے پروردگار عظیم، عظمت والے بڑے عظیم پروردگار کی طرف سے. بامحاورہ ترجمے میں ہے کہ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو. میں نے آپ کو کہا تھا نا وہ از آپ کہیں گے کہ اس میں تو ذکر احسانات کو یاد کرنے کا نہیں ہے، تو یہ از جو ہے یہ اذکر کے معنوں میں آتا ہے، یاد کرنے سے. ٹھیک ہے، اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون سے مخلصی بخشی، مطلب خلاصی بخشی. یہ فرعون سے جو کہ جب یاد کرو آل فرعون سے کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے آزاد کیا. ٹھیک ہے، جو تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے، بہت بڑا دکھ دیتے تھے، بہت سختی سے تم لوگوں کو بہت بڑا دکھ دیتے تھے، شدت والا دکھ دیتے تھے. تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے، اور تکلیف سے ذبح کر دیتے تھے، بہت شدت سے تکلیف سے. اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے تاکہ وہ تمہارے لیے آزمائش بنے. اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، آزمائش عظیم تمہارے رب کی طرف سے، سخت، بہت بڑی سخت آزمائش تھی. ٹھیک ہے، اب اس کی جو ہے اس میں جو بیسکلی جو، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ آیت بنی اسرائیل کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے بارے میں ہے. اگر ہم اس کا ذرا سا پیچھے سے سیاق و سباق پڑھیں تو دلاتی ہے یہ آیت جو ہے نا، کیا ہے، اس وقت جب اللہ پاک اسی بنی اسرائیل کو تنبیہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب تم لوگوں پہ اتنا شدید فرعون ظلم کرتا تھا تو اس کو یاد کرو کہ کس طرح اللہ پاک نے تم لوگوں کو فرعون کی اس سختی سے، غلامی سے، جو تم پہ شدید قسم کا ظلم کرتا تھا، جو تم لوگوں کو کہ جو ہے نا برداشت سے باہر ہو جاتی تھی، اتنا سخت ظلم ہوتا تھا، اور اس کی اس قتل و غارت سے تم لوگوں کو نجات دی. اب اس میں ظلم کی نوعیت، یذبحون ابناءکم، کیا ظلم کرتا تھا وہ؟ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا تاکہ ان سے ان کی نسل کو ختم کر دیا جائے. مطلب وہ اتنا، ظاہر ہے آپ ایک لڑکے ختم کر دو گے کسی بھی، یا لڑکے کو یا لڑکی کو، جس کو بھی ختم کرو گے تو مطلب اٹ مینس کہ آپ کی مزید نسل آگے نہیں بڑھ سکتی. وَيَسْتَحْيُونَ نساءکم، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ غلامی کے لیے استعمال ہو. اب آپ کی مطلب اللہ معاف فرمائے، جب ان کی بچیوں سے برے کام، غلط کام، غلامی، اس قسم کی ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا تو کیا ان کو اچھا لگتا؟ تو ان سب سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آزمائش ایک طرف ظلم و ستم کی صورت میں تھی، اور دوسری طرف اللہ کی مدد کے انتظار کی آزمائش بھی تھی. مطلب کہ یہ جو تھے یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اور ظلم ہو رہا تھا، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ کیونکہ یہ لوگ خود اتنے کمزور تھے کہ یہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، بس یہ ہر بات میں انتظار میں بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی اللہ کی طرف سے، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ اب اللہ کو یہ کہو نا، اللہ کو ایسے کہو نا کہ ہم اس سے نجات دے دے، اس سے نجات دے دے، پھر بیٹھے رہتے تھے. تو اللہ نے مطلب یہ بھی ان کے اوپر آزمائش تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
ان کے لیے کہ اللہ ایک ریفرنس ہے، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں وارث بنائیں۔ یہ آیات بھی بنی اسرائیل میں کی نجات اور انہیں زمین کی وراثت دینے کا ذکر کرتی ہے۔ سورہ الاعراف میں ایک اور ریفرنس ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی اور وہ تمہیں سخت تکلیف دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اسی طرح کچھ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اسی آیت کی ریفرنس میں یقیناً اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے چاہے کچھ وقت لگ جائے، کہ مطلب صبر کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور پھر ظالم کے انجام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی سزا قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ملے گی، مطلب جو بھی ظلم کرے گا اس کو قیامت کے دن بالکل گھپ اندھیرا ملے گا، ان کو راستہ ہی نہیں نظر آئے گا۔ اور مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مشکل وقت میں آپ کیا کریں، یاد رکھو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آئی ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ آئی ہے، کہ مطلب اللہ تب مدد کریں گے کہ آپ صبر کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ آپ دنیا کی ہر وقت کی کشادگی بھی مانگو اور پھر اللہ کی جو ہے نا مدد بھی مانگو مشکل وقت میں۔ تو اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تو آپ کو ہر حال میں صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، اللہ پہ یقین کرنا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے۔ تو اب یہ جو آیات ہیں نا، ہم تو ہر آیت میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مشرکین اور فرعون اور اسرائیل اور ان کے لیے، یا یہ اس میں ان لوگوں کے لیے ہے جو بس اس زمانے کے تھے۔ میں شروع سے آپ لوگوں کو ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے، اس وقت پہ بھی، کیونکہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو ہم نے ہم مسلمانوں کی جو آج کل حالت زار ہے اس پہ بھی ہم نے اپنے آپ کو تولنا ہے ان آیات پر، کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم امت مسلمہ پر کتنی آزمائش ہے، کتنا کڑا سخت وقت ہے، اور کتنی ہم مزید پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ پاک کا صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے، نماز سے، اور اللہ سے جو ہے نا امید نہیں ہونا، اور اللہ کی مدد کا انتظار میں ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ اور یہ جو اللہ پاک ان لوگوں کو بار بار فرما رہے ہیں کہ جیسے دیکھو احسانات کو یاد کرو، تو احسانات کو یاد کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ اور آپ پورے دن قصے سناؤ ایک دوسرے کو۔ احسانات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کا بن کے رہنا ہے۔ تو احسانات یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم بس گل دائرے بنائیں اور ہم بس سارا وقت یاد کریں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ بیسیکلی سرنڈر ہے کہ اللہ کے آگے سرنڈر ہے، جھک جاؤ، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، صبر کرو، شکر کرو۔ تو ان سب چیزوں کا ان آیات میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو جیسے ایک یاد دہانی کرائی ہے، اور ایک جس طرح ہم ہوتے ہیں نا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں پیار سے ماننے والے، اور ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ڈنڈے سے ماننے والے، اور ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ سے، ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک ڈفرینٹ طریقوں سے سمجھا رہے ہیں، اور ان آیات میں اللہ پاک کا ایک شکوہ ہے، یا ہمیں ایک کیفیت اللہ نے بھی اپنی بتائی ہے کہ مطلب اللہ احسان کر کے لوگوں پہ ان سے کیا ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے بھی اپنے اوپر لاگو کر کے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ثابت قدمی والا
اللہ کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔